निम्रा की हमसाई जो सामने फ्लैट में रहती है खिड़की से देख लेती है कि कोई अजनबी लड़का निम्रा के घर में दाखिल हुआ है। पड़ोसन दिल में सोचती है, ये तो नया चेहरा है, ये तो निम्रा का शौहर नहीं, आखिर ये क्या चक्कर है। निम्रा किचन में नाश्ता बना रही है। आज़म बेटों के यूनिफॉर्म तैयार कर रहा है। आज़म मोहब्बत से बोला, निम्रा मैंने बैग भी पैक कर दिए, तुम बस गफ़्फ़ार को संभाल लो। निम्रा चाय की ट्रे हाथ में उठाते हुए बोली, अच्छा। दिल में सोचती है, ये मर्द इतना सीधा क्यों है। 3 बेटे फ़हद, मोहसिन, सत्तार अब दरमियानी क्लासेस में हैं, 8वीं, 6ठी और 4थी जमात। सबसे छोटा बेटा मोहसिन अभी 2 साल का है। पड़ोसी मोहल्ले के पुराने आदमी आज़म को रोक कर बात करता है। बशीर चाचा चश्मा साफ करते हुए, बेटा आज़म कुछ बात करूं तो बुरा ना मनाना। आज़म मुस्कुरा कर बोला, जी चाचा फरमाएं। बशीर चाचा बोला, हमने कई बार देखा है तुम्हारे घर तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ अजनबी आते हैं। आज़म गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, मेरी बीवी ऐसी नहीं। आप लोग अपने काम से काम रखने के बजाय बस दूसरों के घरों में झांकते रहते हो। आप लोगों को औरत की इज्जत करना नहीं आती। आज़म चला जाता है। बशीर चाचा सर हिलाते हैं। बशीर दिल में सोचता है, काश ये सच देख सकता। अंधी मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। कमरे में हल्की सी खामोशी है। निम्रा सोफे पर बैठी है, सामने चाय का कप, हाथ में मोबाइल और नज़र कहीं दूर खला में। निम्रा दिल में सोचती है, अब ये बच्चे दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। फ़हद अब सवाल भी करने लगा है। पूछता है कि जब अब्बू ऑफिस जाते हैं तो ये अंकल घर क्यों आते हैं। वो गहरा सांस लेती है। फ़हद की आंखों में शक सा दिखाई देता है। सत्तार ने तो एक दिन पूछ ही लिया था कि मामा ये अंकल कौन है और यहाँ क्यों आते हैं। मुझे डर है ये बच्चे कहीं कुछ देख सुन ना लें। वो कप रख कर उठती है और खिड़की से बाहर झांकती है। निम्रा ज़ेर लब बड़बड़ाती है, अगर ये सब बोर्डिंग स्कूल चले जाएं तो सब मसले ख़त्म। आराम से सुकून से आज़म भी मुतमईन रहेगा कि बच्चे अच्छी जगह तालीम पा रहे हैं। थोड़ी देर सोच कर बैठ जाती है, लेकिन आज़म को कैसे बताऊंगी। वो मानेगा, शायद कह दे बच्चे माँ बाप के बग़ैर कैसे रहेंगे, मगर मुझे अपने लिए भी तो जीना है। रात का वक्त, दोनों अपने कमरे में बैठे हैं। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। आज़म दिन भर की मेहनत से थका हारा बेड पर बैठा था। निम्रा चुपचाप अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद निम्रा ने धीरे से बात छेड़ी। निम्रा ने कहा, आज़म मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि हमारे तीनों बड़े बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए। आज़म चौंक कर सीधा हो बैठा। क्या निम्रा, तुम्हें हो क्या गया है। उसके लहजे में हैरत और गुस्सा दोनों थे। ये तुम कैसी बात कर रही हो। बच्चों के बग़ैर घर कैसा लगेगा और वो माँ बाप के बग़ैर कैसे रहेंगे। अभी तो वो बहुत छोटे हैं। निम्रा ने नरमी से जवाब दिया, रह तो मैं भी नहीं सकती आज़म, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं सिर्फ उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रही हूँ। वो बोर्डिंग में डिसिप्लिन सीखेंगे, पढ़ाई में दिल लगाएंगे। आज़म ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, बस करो निम्रा, तुम इनकी माँ हो, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होगा। बच्चों की परवरिश सिर्फ किताबों से नहीं होती, माँ बाप की मौजूदगी से होती है। निम्रा ने रुख मोड़ दिया, आंखों में मसनूई नमी लाते हुए कहा, मुझे मत समझाओ आज़म, तुम हमेशा मेरी बात रद्द कर देते हो। मुझे लगता है मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। इस घर में जो भी कहती हूँ तुम्हें गलत ही लगता है। आज़म ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर रुक गया। निम्रा खामोशी से बेड की दूसरी जानिब लेट जाती है और चादर ओढ़ लेती है। 2 दिन गुजर गए। निम्रा आज़म से बात नहीं कर रही थी, ना नाश्ता पूछा न खाने का। बच्चों से भी चुपचाप रही। आज़म को ये रवैया खिलने लगा। तीसरे दिन आज़म बेड पर बैठा, नरमी से बोला, निम्रा देखो, अगर तुम वाकई समझती हो कि बच्चों का भला इसी में है तो कर लो जैसा तुम मुनासिब समझती हो, लेकिन क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी। निम्रा ने बेनियाजी से कहा, हम कौन सा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, हर हफ्ते जाके उनसे मिलेंगे, वो भी आदत डाल लेंगे। आज़म ने गहरा सांस लिया, ठीक है, लेकिन मेरी दिल से इजाज़त नहीं है, बस तुम्हारी ज़िद के आगे हार मान रहा हूँ। अगले दिन निम्रा और आज़म तीनों बड़े बच्चों को साथ लेकर बोर्डिंग स्कूल पहुँचे। स्कूल का माहौल साफ़ सुथरा, नज़्म व ज़ब्त वाला और कदरे खामोश था। बच्चे खुश थे।
انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ عام اسکول ہوگا جہاں وہ روز پڑھنے آئیں گے اور شام کو واپس گھر چلے جائیں گے۔ نمرا اور اعظم نے بچوں کو اسکول کے لان میں ایک بینچ پر بٹھایا۔ لمحہ بھر خاموشی چھا گئی۔ اعظم نے ہلکے لہجے میں کہا، بیٹا، ہمیں تم سب سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ نمرا نے بات سنبھالی۔ ہم نے تم تینوں کا داخلہ اس اسکول میں کروایا ہے۔ تم لوگ یہاں رہو گے، پڑھو گے، بس گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا کرو گے۔ بچوں کے چہروں سے خوشی جیسے آہستہ آہستہ مٹنے لگی۔ ستار نے فوراً کہا، امی، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں گھر جانا ہے۔ فہد اور ستار بھی بول پڑے، ہم گھر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم اسکول ضرور آئیں گے، لیکن روز واپس گھر بھی جانا ہے۔ اعظم بچوں کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ چاہتا تو تھا کہ انہیں روک لے، پر نمرا کی ضد کے آگے بے بس تھا۔ نمرا نے سخت لہجے میں کہا، یہ فیصلہ تمہارے مستقبل کے لیے ہے۔ یہاں تم اچھی تعلیم حاصل کرو گے، ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ ستار نے اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ باقی دونوں بھائی بھی دل شکستہ ہو چکے تھے۔ بچوں کا دل بھر آیا، لیکن نمرا نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اعظم نے اسکول نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نمرا سے کہا، میں بچوں کو الوداع کہنے نہیں آ سکوں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ جب نمرا نے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑا اور واپس جانے لگی، تینوں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے ان کا بچپن وہیں ٹھہر گیا ہو اور ماں باپ صرف ایک سایہ بن کر دور ہوتے جا رہے ہوں۔ اگلی صبح اعظم دفتر کے لیے تیار ہوا۔ نمرا نے ناشتہ تیار کیا، بچوں کی بات چھیڑی اور پھر شوہر کو پیار سے رخصت کیا۔ اعظم کے جاتے ہی نمرا نے اپنے فون کی اسکرین آن کی۔ وہاں عاشق حسین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نمرا نے فون ملاتے ہوئے دھیرے سے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، آ جاؤ، 2 گھنٹے ہیں میرے پاس۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نمرا نے دروازہ کھولا۔ عاشق حسین اندر آیا اور دونوں کمرے میں بیٹھ گئے۔ دوپہر کے ان 2 گھنٹوں میں ہنسی، چائے اور ادھوری محبتوں کی باتیں ہوئیں۔ یہ وہ وقت تھا جو نمرا کو اپنے خاندان سے چوری کرنا پڑتا تھا، وہ وقت جسے وہ اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ حقیقت میں یہ دھوکہ تھا۔ عاشق حسین نے پوچھا، رات کو باہر ملنے کی کوئی صورت ہے؟ نمرا نے سوچتے ہوئے کہا، کچھ کرتی ہوں، کوئی بہانہ سوچتی ہوں۔ رات کو نمرا نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے اعظم سے کہا، محسن کو شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، بہت کمزور لگ رہا ہے۔ اعظم نے پریشانی سے کہا، چلو اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ وہ دونوں رات کو اسے کھارادر کے ایک ہسپتال میں لے گئے۔ علامات سننے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، بچے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر جانتا تھا بچے بالکل صحت مند ہیں، لیکن اپنی کمائی کے چکر میں اسے داخل کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد اعظم نے نمرا سے کہا، نمرا، تم گھر جاؤ، میں محسن کے ساتھ رات کو رکا ہوا ہوں۔ نمرا نے فوراً جواب دیا، نہیں، تم تھکے ہوئے ہو، صبح تمہیں آفس بھی جانا ہے، میں رک رہی ہوں یہاں۔ اعظم نے کچھ پل سوچا، پھر نمرا کی بات مان لی۔ رات گئے نمرا نے عاشق حسین کو میسج کیا۔ وہ ہسپتال آ پہنچا۔ دونوں ہسپتال کے کمرے میں بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، وہ باتیں جو ایک ماں یا ایک بیوی کے دائرے سے باہر تھیں۔ اس پوری رات میں جہاں اعظم سوتے ہوئے بچوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا، وہیں نمرا ایک جھوٹ پر مبنی زندگی کا حصہ بن رہی تھی، محض صرف اپنے عاشق کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنے معصوم بچے کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نمرا اور اس کی چند سہیلیاں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ ہنسی مذاق، چٹکلے اور باتیں ماحول کو ہلکا پھلکا کیے ہوئے تھی۔ نمرا نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگوں کو پتہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں شادی کے بعد عشق ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے تو افیئرز وہیں سے شروع ہوئے۔ سارے کمرے میں کہے گونجنے لگے، سوائے ردا کے، جو چپ چاپ نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، نمرا، یہ باتیں تم مذاق میں کہتی ہو یا سچ میں؟ تم ایک ماں ہو، بیوی ہو، کچھ تو خیال کرو۔ نمرا نے بے پرواہ انداز میں چائے کا گھونٹ لیا اور طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ردا پلیز، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، تمہاری یہ معصوم شکل تو اوروں کے کام آ سکتی ہے، میرے نہیں۔ ردا تھوڑا سٹپٹائی مگر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی نمرا کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے۔ چند لمحوں بعد سب لڑکیاں رخصت ہو گئیں، صرف نمرا اور ردا کمرے میں رہ گئیں۔
کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ نمرا نے صوفے پر قریب ہوتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو نا عثمان انکل کی بیٹی نمرا کو؟ میرا پہلا عشق۔ آج بھی وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو ایک کال پر آ جائے۔ ردا نے نرمی سے جواب دیا، نمرا، یہ سب فخر کی باتیں نہیں ہیں، یہ روح کو داغدار کرنے والے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنے شوہر، اپنے بچوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نمرا نے ردا کے چہرے کی طرف دیکھا، نظریں گہری ہو گئیں۔ آہستہ سے اس کا چہرہ ردا کے قریب ہو گیا۔ ردا ایک دم گھبرا گئی۔ فضا میں خاموشی کے ساتھ بے چینی کا سایہ بھی در آیا۔ ردا نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے یاد آیا، امی نے بلایا تھا، میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے پرس اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ نمرا نے پیچھے سے ہنستے ہوئے کہا، ارے رکو نا، کہاں جا رہی ہو؟ ردا نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ حدیں اگر انسان خود نہ رکھے تو پھر خدا رکھتا ہے۔ نمرا، خدا حافظ۔ ردا چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد نمرا کے چہرے پر پہلی بار ایک لمحے کو سنجیدگی ابھری۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا، جیسے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر دیا ہو۔ سائبانوں سے ڈھکی ایک بڑی عمارت، سرسبز لان اور سخت نظم و ضبط کا ماحول۔ یہ وہ بورڈنگ اسکول تھا جہاں نمرا اور اعظم نے اپنے تینوں بیٹوں کو داخل کروایا تھا۔ اسکول کے نظم و ضبط سے بچے اور زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں تینوں بچے اپنے اپنے بیڈز پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کھلی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن نظریں کہیں اور تھیں۔ چھوٹا بیٹا ستار آہستہ سے بولا، امی ابو، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ دوسرا بیٹا، جس کا نام غفار ہے، نے آہستہ سے کہا، امی تو ہمیں کبھی زیادہ وقت دیتی ہی نہیں تھیں، شاید اب انہیں آسانی ہو گئی ہوگی۔ سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام فہد تھا، خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، تکلیف اور لا تعلقی بیک وقت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے کوئی جنگ چل رہی ہو۔ اگلے اتوار کا دن نمرا اور اعظم حسب معمول بچوں سے اسکول میں ملنے آئے، ہاتھوں میں جوس اور چاکلیٹ کے پیکٹ، چہروں پر مسکراہٹ۔ دو چھوٹے بیٹے بھاگ کر باپ سے لپٹ گئے، مگر فہد وہیں بینچ پر بیٹھا رہا۔ اعظم نے اسے پکارا، فہد آؤ بیٹا، تم سے بات کرنی ہے۔ فہد نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ نمرا آگے بڑھی، مسکرا کر بولی، فہد دیکھو، میں تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ بیف حلیم لائی ہوں۔ فہد نے ناراضگی کا اظہار کیا اور منہ بنا کر بنا بات کیے غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اعظم نے اسے کافی آوازیں دیں، لیکن وہ نہیں رکا۔ نمرا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اعظم خاموش ہو گیا۔ چھوٹے بھائی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نمرا نے انہیں بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ جان گئی تھی فہد اب بدل چکا ہے۔ جب ماں باپ اپنی آسانی یا کسی اور مقصد کے لیے بچوں کو جذباتی طور پر تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو صرف فاصلے نہیں بڑھتے، دل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے۔ ایک سادہ مگر صاف ستھرا گھر، گیٹ پر کار رکتی ہے۔ نمرا کا بڑا بیٹا فہد میٹرک کا آخری پرچہ دے کر گھر لوٹ رہا ہے۔ اعظم دروازے پر کھڑا ہے، آنکھوں میں چمک، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ۔ میرے شیر کا آج آخری پیپر تھا، آجا بیٹا، گلے لگا لے باپ کو۔ فہد مسکرا کر باپ سے لپٹ جاتا ہے۔ نمرا پیچھے سے آتی ہے، ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ وہ فہد کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ کہیں اور الجھی ہوئی ہے۔ نمرا مصنوعی خوشی کے ساتھ بولی، بہت خوشی ہے بیٹا کہ تم واپس آ گئے، لیکن اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ایک بے چینی، ایک الجھن۔ وہ جانتی ہے کہ اب اس کے لیے آزاد وقت محدود ہوگا، اس کی خلوت میں خلل ڈالنے والا آ چکا ہے۔ نمرا ذہن میں سوچتے ہوئے بولی، اب یہ یہاں رہے گا تو میں کسی کو بلاؤں گی کیسے؟ عثمان بھی اب کبھی کبھی آ جاتا ہے، پہلے اسے اسلام آباد کسی اچھے کالج میں بھیجنا ہوگا۔ ہاسٹل کی زندگی اس کے لیے بہتر ہے، اور میرے لیے بھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ تیسری اور آخری قسط میں ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔